सलाम की, ये अंजुमन है हज़रत खैर अनाम की। और अल्लाह का वजीफा यही कुदसियों का भी, अल्लाह का वजीफा यही कुदसियों का भी, क्या बात है रसूल अलैहिस्सलाम की। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ ये यकीन रखते हुए कि हम बैठे तो उर्से ज़ियाई अमानी में बैठे हुए हैं, बैठकर यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं और हमारा यकीन है मदीने से हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को सुन रहे हैं। ये यकीन और अकीदा रखते हुए तसव्वुर में सब गुंबद बसाकर मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं। और जब नाते और मनक़बत पढ़ी जा रही थी तो आपके चेहरे बड़े खुश नजर आ रहे थे। वाकई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक हुआ करते हैं, जब वो अपने नबी की नात सुनते हैं तो उनके चेहरे खुशी से झूम उठते हैं। सुभान अल्लाह। कहने वाला कहता है नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। और दुनिया में भी उनके दर से मुक़द्दर चमका, दुनिया में भी उनके दर से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। हम सब कहते हैं कि शाहों से मिला है न तबक्कर से मिला है, शाहों से मिला है न तबक्कर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है। और औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। या रसूल अल्लाह औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। अरे मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। और मेरे इमाम सुभान अल्लाह बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं कि जब के पैदा वो शाहे ज़मा हो गया, जब के पैदा वो शाहे ज़मा हो गया, दूर काबे से लौटे बुता हो गया। और हर सितारा शबे मौलूद मुस्तफा, हर सितारा शबे मौलूद मुस्तफा, शबदा 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 हो गया। और किसके रूए मुनव्वर की याद आ गई, किसके रूए मुनव्वर की याद आ गई, दिल तपा दिल तपा दिल तपा हो गया। फिर कहते हैं कि जिसको उनके मका का पता मिल गया, जिसको उनके मका का पता मिल गया, बेनिशान 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 हो गया। और बेनिशान होने के बावजूद उसका निशान नहीं मिटता है। खुद फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शान हर नाकाम हो ही जाएगा। और जान दे दो बादए दीदार पर, नक़्द अपना नाम हो ही जाएगा। और जान देने का वो जज्बा अगर किसी को सीखना है तो बरेली के इमाम से सीखे। सुभान अल्लाह। जान देने का वो जज्बा, कहते हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसेगी जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो एक जान है, अगर लाखों जाने हो तो या रसूल अल्लाह आपका बंदा आपका गुलाम आपके नाम पर एक एक करके कुर्बान होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। आइए इस महफिल का आगाज हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल रिज़वान के शेर के साथ किया जाए। मेरे इमाम ने कहा उन्हीं की महफिल में सवारता हूं, चराग मेरा है रात, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। आज की इस महफिल में जुबान तो हमारी होगी लेकिन बात होगी मदीने वाले मुस्तफा की। आज की इस महफिल में जुबान तो हमारी होगी, बात होगी आमिना के लाल की। आज की इस महफिल में जुबान तो हमारी होगी,
بات ہوگی حضرت عبداللہ کے نور نظر کی، آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی امام حسین کے نانا جان کی، آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی حضرت فاطمہ زہرا کے بابا جان کی، آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی نبیوں کے سردار کی، اور مجھے کہہ لینے دیجیے آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی حبیب پروردگار کی، جن کی آنکھ کے بارے میں میرے امام نے قلم اٹھایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ہاتھوں کے بارے میں بڑے میرے امام نے قلم اٹھایا تو یوں ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، جن کے ہونٹوں کے بارے میں میرے امام نے قلم اٹھایا تو یوں ارشاد فرمایا پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کی پیشانی کے بارے میں میرے امام نے قلم اٹھایا تو یوں ارشاد فرمایا، کیا کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے جو محبوبین بندے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے تنزل الرحمت عند ذکر من الصالحین، جہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ میران اسلام میں آپ کو بتاؤں حضرت مفتی ضیاء الدین ابو المساکین رحمت اللہ تعالی علیہ صالحین میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ جہاں ان کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ اور میں آپ کو بتاؤں مفتی وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، جہاں ان کا تذکرہ کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چل جہاں شاہ جی شیر محمد میاں رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ برادران اسلام جہاں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ذکر کیا جائے کیونکہ حضور تاج الشریعہ کے صالحین میں سے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں مفتی اعظم ہند کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی رحمت کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ برادران اسلام جہاں شاہ برکت اللہ مہرابی علیہ رحمت کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چل اور سمجھاتا ہوا چلوں برادران اسلام جہاں حضور مخدوم سبنا کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں میرے غریب نواز کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں خواجہ جم الدین بختیار کاکی علی رحمت کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں غوث اعظم کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ جہاں امام حسین کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اور جہاں برادران اسلام مولا علی کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور برادران اسلام جہاں محمد رسول اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں کتنی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں حضور علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے، سبحان اللہ۔ جب ولیوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو تو ولیوں کے بھی امام، نبیوں کے بھی امام، ساری کائنات کا سردار جس کو بنا کر کے بھیجا گیا ہے، جن کے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہو جہاں وہاں کتنا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اگرچہ ہم تعداد میں یہاں کم ہیں لیکن ہم سے دو گنے یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جانتے ہیں فرشتے فرشتے ہیں، زمین پر ہے تو فرشتے ہیں، آسمانوں پر ہے تو فرشتے ہیں، سمندر کی تہ میں ہے تو فرشتے ہیں، آگ میں ہے تو فرشتے ہیں، پانی میں ہے تو فرشتے ہیں۔ فرشتے معصوم من الخطا ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ نے انہیں جس کام پہ لگا دیا ہے اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ لیکن فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں جہاں چاہے رکھ، ہم تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولا ہماری ایک تمنا ہے، ہماری ایک آرزو ہے، ہماری ایک خواہش ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے معصوم فرشتوں سے بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے، اور
فرشتے بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں مولا تو نے ہمیں جہاں چاہے رکھا جس کام کے لیے ہم تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی کبھی تو ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کی محفل بھی عطا کر، جس محفل کی تمنا فرشتے کرتے ہیں اس محفل میں آج ہم گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہم گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے کہا نا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جانا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، وقت خفا نے مجھے روزہ پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے دگانے نہ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات ہم درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، نعت و منقبر سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کے اندر ہم نے پڑھا اور کتابوں میں لکھا ہے، امام اجل سراج القلب ملت والدین حضرت زید احمد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں اور برادران اسلام وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا کوئی چاہنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کا امتی حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور 10 اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور بات کہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ آگے حدیث پاک کے اندر لکھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے آسمان اول پر رہنے والے ملائکہ سنو سنو، فلاں بستی میں فلاں محلے میں میرے حبیب پر ایک بندے نے درود پڑھا ہے، لہٰذا اے میرے فرشتوں تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے درود پاک پڑھنے لگتے ہیں، پھر بات ہی ختم نہیں ہوتی، میرا رب پھر دوسرے آسمان والے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اور جس بندے نے درود پڑھا ہے اس کے درود سے متعارف یعنی اس بندے کی پہچان کراتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرا رب اے دو آسمان پر رہنے والے فرشتوں سنو سنو، فلاں بستی میں فلاں بندے نے میرے حبیب پر ایک بار درود پڑھا ہے، لہٰذا تم بھی پڑھو۔ تو دوسرے آسمان والے فرشتے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بات کہیں ختم نہیں ہوتی، پھر میرا رب تیسرے آسمان والے فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے تیسرے آسمان پر رہنے والے فرشتوں سنو، فلاں بستی میں فلاں بندے نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، لہٰذا تم بھی پڑھو۔ تو تیسرے آسمان والے فرشتے 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر چوتھے آسمان والے فرشتوں کو برادران اسلام اس بندے کے درود سے متعارف کرایا جاتا ہے، پہچان کرائی جاتی ہے۔ ایک چوتھے آسمان پر رہنے والے فرشتوں فلاں بندے نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، لہٰذا تم بھی پڑھو۔ چوتھے آسمان والے فرشتے بھی درود پڑھنے لگتے ہیں۔ پانچویں آسمان والے فرشتوں سے یہی بات میرا رب ارشاد فرماتا ہے، پانچویں آسمان والے فرشتے 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان والوں سے اس بندے کی پہچان کرائی جاتی ہے، اے فرشتوں سنو، فلاں بستی میں فلاں بندے نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، لہٰذا تم بھی پڑھو۔ تو چھٹے آسمان والے فرشتے 6000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں آسمان والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ اے ساتوں آسمان پر رہنے والے فرشتوں سنو، فلاں بندے نے میرے حبیب پر ایک بار درود پڑھا ہے، لہٰذا تم بھی پڑھو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ساتویں آسمان والے فرشتے 7000 مرتبہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بات ہی ختم نہیں ہوتی ہے، پھر میرا رب سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر ساتوں آسمان والے فرشتوں کو گواہ بنا کر ارشاد فرماتا ہے اے ساتوں آسمان پر رہنے والے فرشتوں سنو سنو، جتنا درود پاک تم سب نے مل کر کے پڑھا ہے ان تمام کا ثواب میں اس بندے کے نام اعمال میں لکھتا ہوں جس نے ایک مرتبہ میرے حبیب پر درود پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ حضرات درود پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، درود پاک بڑا عظیم وظیفہ ہے، ایسا عظیم وظیفہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میزان کبریٰ کے اندر خود لکھتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جلووں کا دیدار خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے 1 2 یا 10 20 مرتبہ نہیں بلکہ 75 مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مردہ ہے، معاذ اللہ۔
برادران اسلام انبیاء کی تو شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن برادران اسلام میں آپ کو بتاؤں انبیاء کی شان بہت بڑی ہے۔ جو انبیاء کے غلام اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ برادران اسلام اب آپ کو بتاؤں کون کہہ رہے ہیں اتنے بڑے امام، وقت کے امام، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو برادران اسلام ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کو پردہ فرمائے ہوئے کئی سو سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن برادران اسلام کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ایک یا دو یا 20 مرتبہ نہیں بلکہ 75 مرتبہ ہوا، اور وہ بھی خواب کی حالت میں نہیں، جانتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ایک امام ذرا یہ بتاؤ آپ کا ایسا کون سا عمل تھا، ایسا کون سا وظیفہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضور کے چہرے کا دیدار ایک یا دو یا 10 20 یا 50 مرتبہ نہیں بلکہ 75 مرتبہ کیا، اور خواب کی حالت میں نہیں بلکہ جانتے ہوئے۔ برادران اسلام تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میرا کوئی اور وظیفہ نہیں بلکہ صرف ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ درود پاک ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں، اس درود پاک کی برکت سے میں نے حضور کے جلووں کا دیدار کر لیا، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث لانے والے ہیں، حضرات وہ خود کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں حضور کا دیدار اس طریقے سے کیا کرتا تھا جس طریقے سے صحابہ کرام کو زیارت ہوا کرتی تھی۔ اب حضور نے کئی سو سال پہلے پردہ فرما لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی برادران اسلام بعد میں تشریف لائے، آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل تھا، تو وہ بھی کہتے تھے میرا کوئی اور عمل نہیں بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کیا کرتا ہوں، اور اس درود پاک کی برکت سے مجھے حضور کے جلووں کا دیدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں آج بھی حضور علیہ السلام کے جلووں کا دیدار ہو سکتا اگر سچے دل سے صدق دل کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچاور کریں۔ بڑے بابا سے بدل درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے وقت اجازت نہیں دیتا، کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ برادران اسلام اور نعت پاک کے چند اشعار آپ حضرات محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ ان کا عقیدہ ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن حضور دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے پردہ ہے لیکن حضور کے لیے کوئی پردہ نہیں، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے لیے پردہ ہے، اور حضور آج بھی ابھی اس وقت بھی اپنے گنبد سے اور اپنے روزے مبارک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے محبت سے ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ، کہنے والا کہتا ہے کہ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، انگلی اٹھی تو ٹکڑے قمر ہے، انگلی اٹھی تو ٹکڑے قمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کہ سجدہ بتوں سے بھی کروائے، کنکر سے بھی کلمہ پڑھائے، سجدہ بتوں سے بھی کروائے، کنکر سے بھی کلمہ پڑھائے، ڈوبا ہوا سورج پلٹائے، ڈوبا ہوا سورج پلٹائے، کوئی حقیقت سمجھ نہ پائے، ڈوبا ہوا سورج پلٹائے، کوئی حقیقت سمجھ نہ پائے، حیرت میں بوبکر عمر ہے، حیرت میں بوبکر عمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے
کائنات اللہ نے ہمارے نبی کے لیے پیدا فرمایا. اللہ نے خود فرمایا مالک جنت ہے ہمارے آقا. میرے امام نے کہا تھا نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میرا تیرا. کہنے والا کہتا ہے کہ خوشبو ہی کا ہے در ان کا جنت ان کی کوثر ان کا. خوشبو ہی کا ہے در ان کا جنت ان کی کوثر ان کا. مالک کل ہے دل بر ان کا مالک کل ہے دل بر ان کا. پھر بھی دیکھو تو ڈر ان کا. آنکھ میں آنسو سجدے میں سر ہے آنکھ میں آنسو سجدے میں سر ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے پردے میں سب پہ نظر. اور آخر شعر ملاحظہ فرمائے کہ عشق ویسے فخر ابو ذر ان کا جلوہ سب میں اجاگر. آنے والے مصرے میں ایک لفظ آئے گا زر. زر زر کہتے ہیں فارسی میں سونے کو. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا تھا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے نا میرے ساتھ سونا بن کے چل جائے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے میرے آقا کو یہ اختیار دیا تھا. سبحان اللہ. تو اور ایک لفظ آئے گا کوہ. کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور زر کہتے ہیں سونے کو. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے عشق ویسی فخر ابو ذر ان کا جلوہ سب میں اجاگر. چاہ لے وہ تو کوہ بنے سر پھر بھی باندھے پیٹ سے پتھر. چاہ لے وہ تو کوہ بنے سر پھر بھی باندھے پیٹ سے پتھر. مالک کل ہے کچا گھر ہے مالک کل ہے کچا گھر ہے مالک کل ہے کچا گھر ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے سب پہ نظر ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ان اولیاء کاملین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کہنے والا کہتا ہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا چاہتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور جو بھی مجھ میرے سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں. اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.